अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। हर तरफ आप देख रहे हैं सफ़ेद भी है, सब्ज़ भी है और 14 अगस्त की तैयारी भी खूब है। एक मुल्क जो है उसकी खुशहाली का क्या राज होता है? उसकी खुशहाली का ये राज होता है कि हर कोई उसमें मिलकर चल रहा होता है, हर इदारा अपना अपना काम कर रहा होता है और ना सिर्फ काम कर रहा होता है बल्कि ज़रूरी होता है कि बाकी जितने भी लोग उसके अंडर आते हैं वो सब जो है बात को सुने और एक साथ मिल के जब काम करते हैं तभी एक मुल्क जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। अपनी अपनी जगह पे बैठ के मायूस होना या मायूसी फैलाना वाकई कुफ्र है। हमारा मुल्क आज़ाद है तो ही हम आज़ाद हैं। आज ये सब आपको बोलने का क्या मकसद है कि हमारे जिस्म के अंदर भी हर ऑर्गन या हर पुर्जा ज़रूरी है। गुर्दे अपना काम करते हैं, दिल अपना काम करता है। कोई भी एक हिस्सा काम करना बंद कर दे तो जो है हमारा जिस्म नहीं चल सकता, ज़िंदगी नहीं रह सकती। लेकिन एक जो पुर्जा है जो हमारा दिमाग है और उसके साथ जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है या रीढ़ की जो हड्डी है और साथ उससे निकलती हुई जो नसें हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि वो हम सारे जिस्म के जो पुर्जे हैं उनको कोऑर्डिनेटेड रखती है, उनको इंस्ट्रक्शन देती है। और जब वो इंस्ट्रक्शन जो है अगर वो बात सुनना छोड़ दें और कोऑर्डिनेशन आपकी ख़राब हो जाए तो ना सिर्फ आपका बैलेंस आउट हो जाता है बल्कि कोई भी और हिस्सा उसमें काम नहीं करता, उस हार्मनी में और काम बिल्कुल नहीं कर पाता। इसलिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में स्क्वाड्रन लीडर पाकिस्तान फोर्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर आलमगीर खान साहब, जो कि एक्चुअली न्यूरोसर्जन है। न्यूरोसर्जन होते हैं डॉक्टर जो दिमाग के, असाब के और साथ साथ आपकी रीढ़ की हड्डी जो कि डिफरेंट हिस्सों में पहुंचा रही होती है उन सारे मैसेजेस को, उनके डॉक्टर हैं। तो आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आलमगीर साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जश्न आज़ादी जब आती है ना, हर तरफ पाँ 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 तो होता है लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो व्हीलिंग करना शुरू हो जाते हैं, हेलमेट वो पहनते नहीं, उसके नतीजे में वो बाइक से गिर जाते हैं, बाइक्स जो हैं वो बच जाती हैं जाके गाड़ियों में, हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी हो जाती है, ज़िंदगी भर के लिए क्रिपल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एक तो ये एडवाइस कीजिए कि उन्होंने वो नहीं करना, और फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई गिर जाता है तो हेड इंजरी या स्पाइन इंजरी की क्या इम्प्लिकेशंस, इमीडिएट केयर एंड पोस्ट केयर? बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। स्पेशली जब भी हमारे मुल्क में ख़ुसूसन कोई भी ऐसा इवेंट आ जाता है जैसे 14 अगस्त है, वो हमारा हक़ है अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करना। हम ये नहीं कहते कि हमने सेलिब्रेट नहीं करना, लेकिन सेलिब्रेशन के भी एक तरीक़ाकार है। जिस तरह वन व्हीलिंग का आपने बताया, तो अगर बाइक की तरफ हम आएंगे तो इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक बाइकर है वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो मोर देन 70% चांसेस है मॉर्टेलिटी के। और अगर उसने हेलमेट नहीं पहना तो मोर देन 90% चांसेस है कि उसको जो हेड इंजरी होगी वो सीवियर हेड इंजरी होगी और उसकी वजह से बचना जो है वो बिल्कुल लेस देन 10% चांसेस है। और अगर वो 10% लोग बच भी जाए तो वो ज़्यादातर डिसेबल रहते हैं। डिसेबिलिटी ऐसी है जिसको हम ग्लासगो आउटकम स्केल कहते हैं। ठीक है। एक जीसीएस होता है जिससे हम बंदे का कॉन्शियस लेवल मॉनिटर करते हैं। एक ग्लासगो आउटकम स्केल है, उससे हम बाकी अगर वो बच जाता है तो उसकी लाइफ किस स्टाइल की होगी, ठीक है, किस लेवल का वो डिसेबल होगा। तो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो डिसेबल होता है या तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, जिस तरह पैदाइशी सीपी चाइल्ड्स होता है, इसी तरह वो फैमिली पे हम तो कहते नहीं है लेकिन वो फैमिली के लिए एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एगनी और वो बन जाता है, पेन एंड वही है। तो वो बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है। तो मतलब आज़ादी मनानी है लेकिन बिल्कुल हत्थे से उखड़ना नहीं है, व्हीलिंग नहीं करनी और हेलमेट पहनना है। प्लीज़ आप लोग, आपकी माँ ने बहुत मुश्किल से आपको पैदा किया, बाप ने बहुत मुश्किल से रेज़ किया और पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। अच्छा मुझे बताइए, आप कोई गिर गया, फॉर एग्जाम्पल किसी को इंजरी हो गई, कोई गिर गया, तो गिरते ही बहुत सारा हमारा जमघट्टा इकट्ठा हो जाता है, तो क्या इमीडिएट मेजर्स होने चाहिए उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले? इमीडिएटली ये होना चाहिए, अब फर्स्ट एड के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, बहुत सारे लोग भी करते रहते हैं। जो इनिशियल हम हर जगह पे हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है और अभी इसको जनरल पॉपुलेशन में भी ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि अगर कोई बेहोश हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी वजह से किसी किस्म की चोट लगती है तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ABCM कहते हैं, एयरवे, मतलब ये कि उसकी जो सांस की नाली है उसको हमने मेंटेन रखना है। इसलिए अगर वो सही सांस नहीं ले पाएगा
تو اس کا دماغ مزید خراب ہوگا. ایک پرائمری انجری تو وہ چوٹ کی وجہ سے اس کو لگی. اب اگر وہ صحیح سانس نہیں لے گا تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کو سیکنڈری انجریز جس کو ہم ہائپوکسک برین انجریز کہتے ہیں وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. آکسیجن ہے وہ اس کے دماغ کو نہیں پہنچے گا. تو بیسیکلی منہ کھول کے منہ میں کوئی چیز ہے تو نکال دے وہی. لیکن اس ایئر وے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اسپائن کا خیال رکھنا ہے. جو سروائیکل اسپائن ہے نا, ابھی ہم بندہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے, ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے اور ٹانگوں سے پکڑتا ہے, اس کا اسپائن وہ بے ہوش ہوتا ہے, پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. وہ تو ٹراما کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن یہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو پرماننٹ ڈسیبلٹی دیتے ہیں. اگر اس کا سروائیکل کارڈ, جس طرح شروع میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ حرام مغز یا اسپائنل کارڈ اور اس سے نکلنے والی جو نروز ہے وہ پورے کوارڈینیشن اور پورے سسٹم کو مینٹین رکھتا ہے. تو اگر سروائیکل والے ایریا کا جو حرام مغز ہے اس کو چوٹ لگ گئے تو اس کے ہاتھ اور ٹانگ دونوں افائج ہو جائے گا, معذور ہو جائے گا. تو آکسیجن یا ایئر وے کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا جو اسپائن ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اس کو شفٹ کریں گے تو ایک بندے نے اسپیئر الگ سے ایک بندے نے اس کا سر پکڑنا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف نہ جائے, ہینگ نہ ہو جائے, وہ ہو جائے. دوسرا پھر گاڑی میں اگر ہم اس کو شفٹ کر رہے ہیں تو اگر اسپیئر بندہ ہمارے پاس نہیں ہے جو اس کے سر کو پکڑ لے تو دونوں سائڈ پہ اس کا سپورٹ رکھنا چاہیے کہ اس کا گردن اسی طرح ہلے جلے نہیں. ادروائز اس کی وجہ سے بھی اسپائنل کارڈ اور جو مہر ہے اس کو بھی انجری ہو سکتی ہے حرام مغز کو. تو ان باتوں کا بھی بہت بہت خیال رکھنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات بہت زیادہ لازمی ہے, کبھی کبھی چوٹ بہت دور جگہ پہ لگی ہوتی ہے لیکن اس سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو ہسپتال پہنچتے پہنچتے پھر وہ شاک میں جا سکتے. تو کوئی بھی کپڑا لے کے یا اگر کپڑا نہیں ہے زور سے اس جگہ کو پکڑ کے اس کی جو بلیڈنگ ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ وہی ہماری شروع والی جو 3 لازمی چیزیں ہے کہ ہم نے ایئر وے کو مینٹین کرنا ہے, بریتھنگ کو مینٹین کرنا ہے اور سرکولیشن کو. ان چیزوں کو اگر ہم مینٹین رکھیں گے اور ہم اتنا ٹائم اس کو دے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو اسپتال پہنچائے تو پھر وہاں پہ تو ٹرین سٹاپ ہوتا ہے, وہ اس کو باقی مینیج کر سکتا ہے. اچھا, اس میں بہت ضروری ہے سننا کہ اگر کسی بچے کو انجری ہو جاتی ہے تو پھٹا ضرور جو ہوتا ہے نا, جتنا آپ اس کے نیچے پھٹا رکھ کے پھٹے کو اٹھائیں تو وہ سب سے بیٹر ہے. اور پھٹا نہیں ہے تو پلیز پاؤں سے یا ادھر بازوؤں سے نہیں اٹھانا, سر کو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلائز کر کے دونوں طرف سپورٹ دے کر آپ نے اٹھانا ہے اور ساتھ اٹھا کے فوراً ایمبولینس میں جو ہے وہ کر دینا ہے. اور اگر کہیں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو کس کے باندھے, اتنا بھی کس کے نہ باندھے کہ وہاں پہ آکسیجن نہیں ختم ہو جائے, تھوڑا کس کے باندھے کہ آپ کی بلیڈنگ جو ہے وہ رک جائے. اور بلیڈنگ اگر منہ سے ہو رہی ہے تو سائڈ پہ کر دے. اب اگر پیشنٹ بہت زیادہ انکانشیس ہے اور اس کے ناک اور منہ میں بھی بلیڈ آ رہا ہے تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو لیفٹ لیٹرل پوزیشن پہ ہم رکھیں. اس طرف لیٹرل پوزیشن پہ رکھیں تاکہ اس کی جو سیکریشنز یا جو بھی چیزیں آ رہی ہے وہ باہر آ جائے. اگر وہ انکانشیس ہے اور وہ چیزیں اندر کی طرف جائے گی تو چیسٹ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے, ایسپائریشن کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو دیکھیں بے ہوش ہوتا ہے بندہ, اس کے منہ میں پانی ڈالنا شروع جاتے ہیں. تو تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی منع کیجئے کہ اگر خون بھی نکل رہا ہے یا بے ہوشی ویسے ہوئی ہے تو پانی منہ میں نہیں ڈالنا کیونکہ وہ آپ کے پھیپڑوں میں جا سکتا ہے, بس اس کو سائڈ پہ کر دینا. بالکل سائڈ پہ کرتے ہیں. خاص کر گھروں میں بھی کسی بھی وجہ سے جب بھی کوئی بے ہوش ہوتا ہے, خاص کر جو ایپیلیپسی والے پیشنٹ ہوتے ہیں, مرگی والے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ اس کو لیفٹ سائڈ پہ ایک سائڈ پہ لے کے اس کے منہ میں اگر کوئی اچھی چیز ہم رکھیں تاکہ وہ اپنی زبان کو نہ کاٹے. وہ تو زیادہ تر منہ میں جب آپ چیز کہتے ہیں تو کوئی بڑی چیز رکھنی ہے نا, جو ایسی نہیں جو وہ نگل لے, نہ نگلنے والی نہ ہو. بالکل. اور جو جاگ اس کے منہ پہ آتا ہے وہ بھی اگر چھاتی کی طرف چلا جائے تو چیسٹ خراب ہو جاتا ہے, نیمونیا ہو جاتا ہے, اسپائریشن نیمونیا ہم اس کو کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مرگی کی بات کریں تو ہمارے ہاں بہت سارے بچوں اور بڑوں کو مرگی ہوتی ہے. مرگی یہ ہوتی ہے کہ اچانک ایک دورہ سا پڑتا ہے, بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا بالکل بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا بالکل گر جاتا ہے, اس طرح سے ہلتا بھی ہے اور جھاگ بھی نکلتی ہے. بہت سارے لوگ اس کو جنوں بھوتوں سے جو ہے ایسوسیٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو بالکل جو ہے شن کر دیتے ہیں سوسائٹی میں سے, اور طرح طرح کے عجیب حربے استعمال کرتے ہیں جس میں مار کٹائی شامل ہو جائے. تو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجئے لوگوں کو کہ مرگی کیوں ہوتی ہے, کیا وجوہات ہوتی ہے, مرگی کی جو دوائیاں بھی موجود ہیں, اور اس کی جو سرجری اگر کرانی پڑے تو وہ کس طرح لا علاج نہیں ہے. جی بالکل, بہت اچھا کویسچن کیا ہے میڈم آپ نے. مرگی کی بہت زیادہ قسم ہے. مرگی یہ صرف مرگی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک عام ہے کہ بندہ ہوگا
اس کو بے ہوشی کا اٹیک آئے گا, اس کے ہاتھ پاؤں مڑیں گے, منہ پہ جاگ آئے گا, اکثر پیشاب نکلے گا, تو یہ مرغی کے جھٹکے ہیں. یہ مرغی کے جھٹکوں میں سے ایک قسم ہے. مرغی کے ایسے بھی جھٹکے کہ میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہے کہ میں بیچ میں بالکل بلینک ہو جاؤں سیکنڈز ٹو منٹس کے لیے, یہ بھی مرغی کے ایک قسم ہے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے پیشاب نکل جاتا ہے, یہ بھی مرغی کی ایک قسم ہے. تو مرغی کی بہت زیادہ قسم ہے. کسی ایک مخصوص جگہ میں حرکت آ جائے اس کو ہم فوکل فٹس کہتے ہیں, وہ بھی ایک مرغی ہے. مرغی کے پھر اگر وجوہات کی طرف ہم آ جائے تو مرغی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کو ہم ایڈیوپیتھک ایپیلیپسی کہتے ہیں. اس کا انڈرلائنگ کوئی کاز نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا, کسی کو بھی ہو وہ سکتی ہے, فیملی میں اکثر رن کرتا ہے. لیکن جو ریزنز ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے برین ٹیومرز ہے. اگر کسی کو اسپیشلی ایڈلٹ آنسیٹ ایپیلیپسی ہم اس کو کہتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد سے ہو جائے تو اس کو فوراً ایک ایم آر آئی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ دماغ میں کوئی ٹیومر ہو یا ریسولی ہو, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا کوئی اور پیتھالوجی ہو سکتی ہے, اس کو ہم نے رول آؤٹ کرنا ہے. دوسرا بڑا ریزن ہیڈ انجری ہو سکتا ہے. کسی بھی وقت کسی ٹائم سر پہ چوٹ لگے تو یہ مریض جو ہے فٹس کے لیے پرون ہے, اس کو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں, میٹابولک ایررز ہو سکتے ہیں جو بخار میں جو فٹس ہوتے ہیں, فیبرائل فٹس جو ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کبھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں انٹو دس. فیبرائل فٹس جو ہے وہ بچوں میں ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر 5 سال سے کم عمر بچے ہوتے ہیں ان کو فیبرائل فٹس ہوتے ہیں. اس میں پھر ایسے ہے کہ اس میں سیمپل ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے. جو سیمپل ہے وہ 5 سال سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں, جو کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس ہوتے ہیں وہ آگے جا کے بھی کنٹینیوس رہتے ہیں. تو فیبرائل فٹس کے لیے تو یہ ہے کہ ہر وقت ایک بار ایک بچے کو فیبرائل فٹس ہو گئے تو ہم اس کے پیرنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے گھر میں پیراسیٹامول, پیناڈال جو ہے وہ سٹینڈ بائی رکھنا ہے. اس کو ضرورت بھی نہ پڑے وہ ایکسپائر ہو جائے اس کو پینکیک اور تیار رکھیں, لیکن آپ نے اس بچے کو بخار نہ چڑھنے دینا ہے. جس بھی وقت آپ کو لگے کہ اس کو بخار ہونے والے ہیں آپ نے اس کو پیناڈال رکھنا ہے. اور پھر کولڈ سپونجنگ کا کیا رول ہے, جو ہم ٹھنڈی پٹیاں لگاتے ہیں کہ, اور جب ٹھنڈی پٹیاں کہاں کہاں لگانی چاہیے, جیسے ماتھے پہ, گردن کے پیچھے, یا بغلوں میں, یا ادھر کدھر, یا پیروں پہ, کہاں ہونی چاہیے ٹھنڈی پٹیاں؟ یہ تو میڈم میرے خیال میں ابھی مجھے ایگزیکٹ اس کا ریفرنس نہیں ہے, لیکن جب بھی نہیں کہ جو گرمی ہے یا ہیٹ ہے یہ جہنم کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے بیسٹ ایبزاربنٹ جو ہے, ختم کرنے والا جو ہے, آگ کو ختم کرنے والا کیا ہے, پانی ہے. تو جب ہم ٹھنڈی پٹی رکھتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے, کپڑے کو ہم پانی میں رکھ لیتے ہیں ٹھنڈے پانی میں اور وہ لگتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ کوالٹی رکھی ہے کہ یہ ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے. تو اب یہ جب ٹھنڈی پٹی بھی ہم رکھتے ہیں اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار پٹی رکھی اور وہ پڑی رہے, ایک حد تک وہ ہیٹ کو ایبزارب کرے گا. پھر اگر وہ زیادہ گرم ہو جائے تو وہ ہیٹ کو واپس اندر کی طرف بھی دے گا, تو اس کو ہم نے واپس بار بار چینج کرنا ہے. تو یہ ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم جو ٹھنڈی پٹیوں سے بھی بخار نہیں اترتا تو ہم کہتے ہیں کہ اسپرٹ اسپونجنگ اس کو کر دیں. اسپرٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہیٹ کو نکال لیتا ہے باڈی سے, تو وہ بھی اس کا بہت اچھا رول ہے. ٹھنڈی پٹی جو ہے وہ بہترین ہے اس کو. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے ایپیلیپسی کی, تو آپ تھوڑا سا ایپیلیپسی کے اوپر جو سرجیکل آپشنز ہیں اور جو دوائیاں ہوتی ہیں جو مرغی لوگوں کو ہوتی ہے اس کا بتائیے. پہلے اگر ہمیں پتہ چلے کہ ایپیلیپسی ہے کس وجہ سے, اگر انڈرلائنگ ہمیں پتہ چلے کہ ایپیلیپسی کا کوئی کاز ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے مختلف میڈیسن ہیں. شروع میں ہم ایک ٹیبلٹ دیتے, اس سے کنٹرول نہیں ہوتا, دوسری دیتے, 2 سے کنٹرول نہیں ہوتا, 3 ٹیبلٹ دیتے. اب اگر ایک قسم کے جھٹکے 3 گولیوں سے کنٹرول نہیں ہوتے, پھر اس کو ہم ریفریکٹری ایپیلیپسی کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن کو ریسپانس نہیں کر رہے, تو یہ پھر کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے, سرجیکل انٹرونشن کے لیے ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں دماغ کے, جس طرح ایم آر آئی ہے, ایپیلیپسی والے پروٹوکول والی ایم آر آئی ہوتی ہے کہ ہمیں اگر فوکل پوائنٹ مل گیا کہ یہ جو ایپیلیپسی کا جھٹکا ہے یہ اس پوائنٹ سے نکل رہا ہے, زیادہ تر ٹیمپورل لوب میں ہوتا ہے, تو اس کے ہم آپریشن کر کے وہ میزو ٹیمپورل لوبیکٹومی اس کو کہتے ہیں, وہ بھی ایک آپشن ہے, اس کو ہم نکال سکتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ انڈرلائنگ اس کا کوئی کاز ہے, جس طرح برین ٹیومر ہے, تو ہم نے ٹیومر کی سرجری کرنی ہے, اس ٹیومر کو نکالنا ہے. یا اگر ہمیں لگے کہ اس کو ہیڈ انجری ہوئی ہے, ہیڈ انجری کی وجہ سے فٹس ہو رہے, اندر برین ہیمریج ہوا ہے,
اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس ہیماٹوما کو ہم نکال لیتے ہیں. جو بھی انڈر لائن کاز ہے اس کو نکالیں گے تو تبھی فٹس ٹھیک ہوں گے. اگر وہ سورس وہاں پہ رہے گا تو فٹس کنٹرول نہیں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑا سا برین ٹیومر کی بھی بات بتائیے کہ اکثر ہمیں دکھایا بھی جاتا ہے کہ بھئی بندہ جا رہا تھا، اس کو چکر سا آیا، وہ بے ہوش ہو گیا، آنکھوں کے آگے اس کے اندھیرا آ گیا، پھر وہ جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ برین ٹیومر تھا. تو برین ٹیومر کے کون سے ایسے واقعی سمٹمز ہیں؟ واقعی بہت زیادہ سر میں درد رہنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، چکروں کا آنا، بلیک آؤٹ ہو جانا، ہاتھوں پیروں میں نمنس آ جانا، کون کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہ ریڈ فلیگز ہیں کہ آپ کو برین ٹیومر ہو سکتا ہے؟ کون کون سی وہ ٹیسٹ ہیں جو ہم نے کرانی ہے اور کیسے اس کو لے کے چلنا ہے؟ میں آپ کو واپس جو شروع میں پروگرام میں آپ نے جو انٹروڈکشن کی تھی نا، وہ بہت بہترین تھی کہ دماغ ہے اور وہاں سے نکل رہے اور پورا کوارڈینیشن کنٹرول کرتے ہیں. تو اب برین کا جو ایریا انوالو ہوگا اسی ایریا کے سمٹمز آئیں گے. ٹھیک ہے. ہیڈ ایک جنرل سمٹم ہے. ٹھیک ہے. ٹیومر دماغ کے کسی بھی حصے میں ہو اس وجہ سے ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب باقی جو سمٹمز ہے وہ لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر ہم آگے سے پیچھے کی طرف جائیں گے نا، تو اب اگر الفیکٹری لوب والے جو ایریا ہے پیچھے الفیکٹری فوسا میں اگر کوئی بھی ٹیومر آئے گا تو پیشنٹ ہمارے پاس صرف اور صرف پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ یار مجھے خوشبو اور بدبو کا پتہ نہیں چلتا. اچھا. اگر پیچیوٹری کی طرف ہم جائیں تو پیچیوٹری میں اسپیشلی سائیڈ والی جو نظر ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. کہہ رہے میں راستے میں جا رہا ہوں تو سامنے تو نظر آتا ہے لیکن سائیڈ والی چیزیں نظر نہیں آتی. اب اگر اس کے ساتھ پیچیوٹری کو ہم لے لیں تو زیادہ تر جو فیمیلز ہوتے ہیں وہ مینسٹرل ارریگولیرٹیز کے ساتھ وہ والے سمٹمز کے ساتھ آ جاتے ہیں. یا کبھی کبھی میل پیشنٹ ہوتے ہیں وہ گلیکٹوریا کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ میری چھاتی سے جو ہے وہ دودھ نکلتا ہے. وہ سمٹمز ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر پیچھے ہم جائیں گے وینٹرکلز کی طرف تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، ہائیڈرو کی وجہ سے نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اب اگر پیچھے ہم کان والی سائڈ پہ جائیں گے، سی پی اینگل ہم اس کو کہتے ہیں، سیریبلو پونٹائن اینگل، اگر وہاں پہ ٹیومر ہوگا تو مریض کو آواز سنائی نہیں دے گا. وہ کہے گا میرے کانوں میں سیٹیاں بجتی رہتی ہیں، ساتھ میں وہ کہیں گے کہ مجھے چکر آتا رہتا ہے، اور اس کا بیلنس جو ہے اٹیکسک گیٹ ہوتا ہے. کہہ رہے میں جیسے چلنے لگتا ہوں میں ایک سائڈ پہ گرنے لگتا ہوں. اب اگر اوپر پیرائٹل لوب میں تو پیرائٹل لوب کے جو فنکشن ہے وہ فنکشن اس کے اکثر ڈسٹرب ہو گیا، میری یاداشت کمزور ہو رہی ہے، میں حساب کتاب نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں. اگر فرنٹل لوب میں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ انکانٹیننٹ ہو جاتا ہے، اس کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، وہ حساب کتاب صحیح نہیں کر سکتا، اس کی جو سوشل پرسنالٹی ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے، زیادہ غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب بعض اوقات اب ایک پیشنٹ آیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے فیملی والے اس کو صرف اسی لیے لے کے آئے تھے کہ یہ واش روم جاتا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹے ادھر ہی رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نکلتا ہی نہیں ہے. تو یہ والے سمٹمز جو ہے یہ فرنٹل لوب کے. تو کوئی بھی بندہ ان سمٹمز کے ساتھ اور ہیڈ ایک کے ساتھ آ جائے تو ہمیں اس کا ورک اپ کرنا چاہیے ٹیومر کے لیے. اور مرگی کا جھٹکا اسپیشلی جو ایڈلٹ آنسٹ ایپیلیپسی ہے وہ بھی ایک میجر کاز ہے. ایک پریزنٹیشن ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک برین ٹیومر کی ہے، ینگ لڑکی ہے 24 سال کی، وہ جسٹ اسی لیے آئی تھی کہ ان کو فٹس ہو گئے تھے. تو شروع میں جس طرح میں نے بات کی تھی کہ ایڈلٹ آنسٹ ایپیلیپسی از موسٹ لائکلی ڈیو ٹو ٹیومر. اس کی ایم آر آئی کرائی، ایم آر آئی پہ اس کا ایک بہت بڑا ٹیومر آیا ہے ٹیمپورل لوب میں، اسی ٹیومر کی وجہ سے اس کو فٹس ہو رہے تھے. تو اب اس کا علاج یہی ہے کہ اس ٹیومر کو نکالیں. اچھا، آپ نے بہت ساری سمٹمز کی بات کی کہ کسی طرح سے کسی کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے یا اس کا جو ایموشنز ہیں وہ چینج ہو جائے. اس بات پہ ایک مجھے قصہ یاد آیا کہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے سیاچن میں جا کے، سولجر تھے، اپنا ٹائم پورا کیا. اس وقت ان کو پتہ نہیں لگا، لیکن بہت سال بعد جو ہے ان کا بالکل اسی طرح سے ہونے لگا. ان کی فیملی بولنے لگی کہ ان کا فیس پہ بالکل ایکسپریشن ختم ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ لوگوں کو پہچان نہیں پا رہے اور سارا کچھ. پہلے انہوں نے الزائمرز وغیرہ سوچا، لیکن جب انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو پتہ لگا کہ جب وہ سیاچن میں تھے تو ان کا وہ جیسے نا ایک بن گیا تھا، فریز ٹائپ چیز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ڈیڈ ہو گئی تھی وہ والی ایریا، اور اس ایریا کے ڈیمیج کی وجہ سے اب ان کو یہ فیچرز آ رہے تھے. پھر ان کی سرجری وغیرہ ہوئی. تو اس چیز کو بھی ایکسپلین کریے، کیونکہ جیسے فزیکل فیچرز ہوتے ہیں نا کہ جیسے ڈیزینس ہے یا آنکھوں کی نظر چلے جانا یا بلرڈ ہو جانا، یا جیسے آپ نے کہا کہ سائڈ پہ نہ دکھنا یا کانوں میں جو ہے وہ سوئیاں کی طرح سے گھٹیا سی بجنا، وہ سب تو لوگ کر لیتے ہیں. لیکن جب بیہیویئر
ایئر کے چینج آتے ہیں تو وہ اس کو ڈپریشن, پرسنالٹی, خدا سے دوری, اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو یہ اس پوائنٹ پہ اسٹریس کر کے تھوڑا سا لوگوں کو ایکسپلین کیجیے کہ یہ فیچرز دماغ کے کسی ٹیومر یا ہیماٹوما یا ہیمریج یا کسی بھی چیز کو سگنل کر سکتے ہیں. بالکل, جس طرح میں نے بتایا کہ دماغ کا جو حصہ جس فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے وہ ایریا متاثر ہوگا تو وہی سمٹمز ہوں گے مریض میں. اب جو ہمارے فرنٹل لوب ہے, لیفٹ فرنٹل لوب اور رائٹ فرنٹل لوب, ان دونوں کے پھر بھی الگ الگ فنکشن ہے. یہ زیادہ تر ہمارے ایموشنز کو, ہمارے جو سوشل سرکل میں جو ہماری بیہیویئر ہے اس کو کنٹرول کرتا رہتا ہے. اب زیادہ تر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح آپ نے کہا کہ اس کو مینٹل ایشوز ہو جاتے ہیں, ان کو مولویہ اور پتہ نہیں دوسرے اس کے پاس لے جاتے ہیں کہ کوئی جنات والے اثرات ہیں, یہ پاگل ہو رہا ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے, یا وہ کنٹینیوس سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں سائیکٹرسٹ کو کہ جو بھی بیہیورل چینجز کے ساتھ آ جائے, جو یا ایموشنل فیچرز کے ساتھ آ جائے, تو ان کو ایک بار سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کر کے رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ دماغ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے سی ایچ این والی بات کی, تو ہو سکتا ہے جو زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے برین کا کوئی بھی ایریا جو وہ اس کا بلڈ سپلائی کمپرومائزڈ ہو سکتا ہے. زیادہ ٹھنڈی جگہ پہ ہم جائیں گے, اب جس طرح پالج کے مریض ہوتے ہیں وہ سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت گرمیوں میں. وہ کیا ہو جاتا ہے کہ بلڈ کی جو وسکوسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جو ویسلز ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, تو بلڈ فلو کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو وہ ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے اگر برین کے کسی مخصوص ایریا کو بلڈ سپلائی پراپر نہیں ملی تو وہ ایریا اسکیمیا, وہاں پہ اسکیمیا ہو جاتا ہے, ہائپوکسک انجری ہو جاتی ہے. تو اب جو ایریا ڈیمیج ہوا ہے اس کی وجہ سے جو فنکشن ہے وہ متاثر ہوں گے. بالکل. تو آپ نے جس طرح سنا ہے کہ یہ جو بلڈ کی تھکنس ہے, ہم ہارٹ کے پروگرام میں سنڈے ہر دفعہ آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ کیوں بلڈ تھنر بھی امپورٹنٹ ہے, کہ کہیں پہ بھی اگر آپ کی جو نالیاں ہیں وہ سکڑ جائیں گی, چاہے وہ سردی کی وجہ سے ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے, اور جو آپ کے اندر خون کی روانی ہے وہ متاثر ہو جائے گی اور وہ اس طرح سے فلو نہیں کر پائے گا, تو آکسیجن اور جو نشو و نما ہے وہ جب آپ کے برین پہ نہیں پہنچے گا اور بھی کسی حصے میں نہیں پہنچے گا, تو اس حصے میں جو ڈیمیج ہوگا وہ irreversible ہوتا ہے, وہ واپس ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس سٹیج تک چیز نہ پہنچے, اور اگر پہنچ چکی ہے تو پھر سرجری کے ذریعے اس کو نکال دیا جائے. اب ڈاکٹر صاحب اب بتائیے تھوڑا سا, جو بہت ہی کامن ہے ہمارے ہاں چیز کہ لوگوں کو کمر میں درد ہوتی ہے. جب کمر میں درد ہوتا ہے ساتھ وہ کہتے ہیں بھئی موروں کا مسئلہ ہے, ڈسک جو ہے ہماری وہ ہرنیٹ ہو گئی ہے, بیچ میں سے نکل گئی ہے, اس کی وجہ سے کچھ کسی کو ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, کسی کو ہاتھوں میں, کسی کو پٹھوں میں, کہیں کسی کو نمنس ہو رہی ہے, کسی کو سوئیاں چبھ رہی ہیں, کسی کو فیلنگ نہیں آ رہی, کسی کی گیٹ وہ ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو ڈسک ہرنیشن ہے یا ڈسک کے مسئلے ہیں, اور اس کو کیسے سولو کیا جائے, اور کیوں ایک نیورو سرجن امپورٹنٹ ہے, کس طرح کتنا ڈیلیکیٹ یہ کام ہے؟ بالکل میڈم, کمر درد کی طرف سے شروع کر لیں گے کہ ہر کمر درد جو ہے وہ ڈسک ہرنیشن کی وجہ سے نہیں ہوتا. بہت زیادہ ریزن ہو سکتے ہیں. جس طرح دماغ میں ہم نے ٹیومر کی بات کی, ریسولی کی بات کی, اسی طرح اسپائنل کارڈ میں بھی, یا جو موہر ہے ورٹیبرا وہاں پہ بھی ٹیومر ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے. یا ایج ریلیٹڈ جو پروسیس چل رہا ہے, ڈی جنریٹیو چینجز ہم اس کو کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہو سکتا ہے. یا جو ینگسٹر ہے, اگر وہ کرکٹ کھیل رہے, بالر ہے, پراپر وارم اپ نہیں کیا اس نے, اور وہ آئے گا فاسٹ بالنگ کرے گا, تو اس کی وجہ سے بھی اس کے مسل اسپازم میں جا سکتے, اس کی وجہ سے بھی اس کو درد ہو سکتے ہیں. وہاں پہ موجود مسلز ہے, مسکولر اسپازم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد سے وہاں پہ ورٹیبراز ہے, وہاں پہ کسی قسم کی چوٹ لگی, ٹراما ہوا, ٹیومر ہوا, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد سے جو اسپائنل کارڈ یا تیکل سیک ہے, وہاں پہ کسی قسم کا ٹیومر ہوا, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یا ایٹ دا اینڈ جو ہم نے ڈسک بلج کی بات کی یا ڈسک ہرنیشن کی بات کی, جہاں سے ڈسک نکل رہا ہے, اگر وہاں پہ کسی قسم کا کمپریشن آ گیا, چاہے وہ ڈسک ہرنیشن کی وجہ سے ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا, اگر نرو پریس ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کمر درد ہو سکتا ہے. اب کمر درد کی قسمیں, ایک ایسا درد جو صرف کمر کے حد تک محدود ہے اور ٹانگوں کی طرف نہیں جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لوکل جگہ پہ کمپریشن ہے, سنٹرل کمپریشن ہے, اس کی وجہ سے. اب اگر ایک سائڈ پہ ایک ٹانگ میں درد جا رہا ہے
اور ساتھ میں ٹانگ پاؤں سن بھی ہو رہا ہے تو وہ ٹپیکل شیاٹیکا والے سمٹم ہے جس کو عرق النساء بھی کہتے ہیں. بالکل. وہ یہ زیادہ تر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ڈیسک ہرنیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیسک نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کے کازز کی طرف جائے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تو اولڈ ایج میں یہ ایج ریلیٹڈ ہے. دوسرا جو سب سے لازمی آج کل جو فیل ہو رہا ہے ہماری پراپر پوزیشن نہیں ہے. اب جس طرح ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنی سیٹ پہ 90 ڈگری پہ بیٹھنا چاہیے. بالکل سیدھا. اگر کرو پیچھے آئے گا تو کمر میں ہمارا انکلائن آئے گا, اس کی وجہ سے ہمارے پٹے کمزور ہوں گے, موہرے کمزور ہوں گے اور ڈیسک ہرنیشن کا ہے. تیسرا اگر ہیوی ویٹ لفٹنگ کی جائے اور پراپر پوزیشن اس کی نہ ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہمیشہ جب کہتے ہیں نا کہ جیسے جھکنا بھی ہے آپ نے تو آپ نے کبھی یوں کر کے چیز نہیں اٹھانی, آپ نے اپنے گھٹنے کو توڑ کے نیچے بیٹھ کے اٹھانا ہے. اس لیے ساری عورتوں کے لیے بھی یہ خاص طور پہ ہے کہ آپ نے یوں کر کے نہیں پک اپ کرنا اور بیٹھے ہوئے بالکل قائد اعظم والا پوسچر رکھنا ہے اور اپنی کمر سیدھی رکھ کے پیچھے اس کو کر کے رکھنا ہے. اچھا, بہت سارے بچے جو ہیں آج کل کمپیوٹر پہ فون پہ 24 گھنٹے یوں جھک کے رہتے ہیں, ان بچوں کو بھی بتائیے کہ کس طرح سیدھا وہ رکھ کے چیز رکھیں تو بہتر ہے بجائے جھکنے والی پوسچر سے. یہ جو کمپیوٹر اور موبائل والے کی اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسٹ نیک سنڈروم. اوکے. اب اگر وہ زیادہ تر بیٹھے بیٹھے چیٹ کر رہا ہے تو اس کے گردن کے پٹے جو ہے وہ مسل سپازم میں چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کے گردن میں درد ہوتا ہے, شولڈر اور ہینڈز کی طرف ریڈیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو موسٹ لائکلی اٹس ناٹ بیکاز آف اینی ڈیسک ہرنیشن, یہ وہی سپازم کی وجہ سے. تو اس کو ہم لیبل کرتے ہیں ٹیکسٹ نیک سنڈروم. ٹھیک ہے. تو اور نیچے جو کمر والی ہم نے بات کی تو ٹراما بھی ایک ریزن ہے, کوئی گر گیا, کمر اگر پہلے سے مضبوط نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یا اور بھی بہت سا ریزنز ہو سکتے ہیں. زیادہ تر ابھی ہم صبح نکلتے ہیں, اگر ہم ڈاکٹرز کو لے لیں, صبح ہم نکلتے ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں, ہاسپٹل سے فری ہو کے بریک لے کے پھر واپس کلینک آتے ہیں, پھر جب گھر جاتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے. تو 24 آور میں ہماری سن ایکسپوجر کتنی ہو جاتی ہے؟ وٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہے. وٹامن ڈی کم ہوگا, ہمارے ورٹیبراز یا موہرے کمزور ہوں گے, ہمارے پٹے کمزور ہوں گے, تو ڈیسک ہرنیشن زیادہ ہوگا. تو یہ بہت زیادہ اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں. تو وائٹامن ڈی لینا بیسکلی جب ہم پوسچر کی بات کر رہے ہیں, کمر کے درد کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے وائٹامن ڈی لیول آپ چیک کرا لیجئے. اس کے بعد ہوتا ہے وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس ملتے ہیں, وہ آپ 15 دن میں ایک دفعہ لے سکتے ہیں, 3 مہینے لے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ بہت سارے اور سپلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جس میں کیلشیم, میگنیشیم ہوتا ہے, گلوکوسامین, کونڈرائٹن وغیرہ ہوتا ہے, جو آپ کی جوائنٹ ہیلتھ کے لیے اچھے. ایکسرسائز بہت ضروری ہے, فزیو تھراپی اچھی ہے, لیکن ان سب سے بھی آپ کو آرام نہیں آتا اور آپ کی کمپریشن وہیں کی وہیں ہے, تو نیورو سرجن MRI کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کیا ہے, اور پھر وہ سرجری سے بہت لوگ گھبراتے ہیں. تو تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ ایک نیورو سرجن کے ہاتھ کی بھی پروفیشنل سرجری ان کو زندگی بھر کے لیے معذور ہونے سے اور ان کی درد اور تکلیف اور پین کلرز کھا کھا کے اپنا معدہ اور گردہ خراب کرنے سے بہتر ہے. یہ بتائیے. اب زیادہ تر مریض آتے, ہم MRI کرتے, اس کا بہت بڑا ڈسک نکلا ہوتا ہے, اس کا ایک نرو کمپلیٹ آلموسٹ بلاک ہو رہا ہوتا ہے. ہم اس کہتے ہیں آپریشن کریں, وہ کہتے ہیں یار ہمارے ہمسائے کہہ رہے کہ اگر آپریشن کیا تو معذور ہو جاؤ گے, یا پلانی جگہ پہ کسی نے آپریشن کیا تھا اس کو یہ ہوگا. یہ سارے میتھس ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اکثر مریض کو کہتا ہوں, یا سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ درد کیا چیز ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں, درد بیسکلی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ کو کہ اس کا حل کرو. میں کہتا ہوں کہ درد یا پین از اے گفٹ آف گاڈ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. یہ آپ کو ہائی الرٹ ہے, ایک آپ کو کہہ رہے کہ اٹھ جائے, اس درد کا بندوبست کرے. پھر میں کہتا ہوں کہ اگر بجلی کا یہ جو تار جا رہا ہے یہ کبھی ہمیں جھٹکا دے گا, اگر اس میں کرنٹ ہوگا, کرنٹ نہیں ہوگا تو اس کو پھر کوئی دے گا ہی نہیں. تو یہ درد آپ کو زندگی کی علامت ہے, اس لیے کمر میں درد ہے اور ٹانگ میں جا رہے ہیں. اگر یہ ڈسک اسی جگہ رہا اور یہ نرو مرجا گیا, پھر آپ کو درد نہیں ہوگا, پھر آپ کی طاقت نہیں ہوگی. صحیح ہے. ٹانگ میں طاقت کم ہوگی, ساتھ میں پیشاب ڈراپ ہو جائے گا, ڈراپ ہو جائے گا, پیشاب آپ کا بالکل فری ہو جائے گا, آپ بیٹھے رہیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ پیشاب نکل رہا ہے, یا بالکل بند ہو جائے گا. پھر میں کہتا ہوں آپ درد کے لیے نہیں جائیں گے, پھر تو درد نہیں ہے. جس طرح بجلی کے تار میں کرنٹ نہیں ہے تو وہ کیا جھٹکا دے گا, اسی طرح بھی آپ کو درد کے لیے تو آپ نہیں جائیں گے, پھر کہیں گے کہ یہ کمزوری ہے, اس کمزوری کا علاج کریں.
تو ایک بار کمزوری آ گئی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا ریورسل جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو وہی آپ کی بات ہے کہ پراپر نیورو سرجن سے چیک اپ کرنا چاہیے. وہ بہت اچھی طریقے سے آپریشن کرے گا. جو نرو بلاک ہے صرف اسی جو ڈسک نکلا ہوتا ہے اسی کو ہی نکالنا ہوتا ہے. زیادہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مہرے خراب ہو جائیں گے, مہروں کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے. بس ایک چھوٹا سا راستہ ہم نے بنانا ہے جہاں پہ نرو پریس ہے, کمپریشن ہے, وہاں سے وہی ڈسک نکالنی ہے, اس کو فری کرنا ہے. اس کے بعد سے آپریشن کے اب ہم آپریشن کرتے 6 گھنٹے بعد ہم مریض کو کہتے اٹھ جاؤ, واش روم آپ جا سکتے ہیں, چلنا پھرنا آپ کر سکتے ہیں, اپنے روٹین والے جو ایکٹیویٹیز ہے 1 ہفتے بعد آپ شروع کر دیں. جو آفس والے ہوتے ہیں ہم ان کہتے 3 دن بعد آپ جا سکتے ہیں, اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ زیادہ جھک کے کام نہیں کرنا, بھاری چیزیں نہیں اٹھانی. اچھا, آپ نے یہ بات کی تھی کہ پیشاب کا نکل جانا, تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی اگر پیشاب نکل رہا ہے آپ کا تو شاید کوئی یورینری مسئلہ ہے, کڈنی کا مسئلہ ہے, یا میری کوئی مطلب مثانے کی شاید دیوار جو ہے وہ کمزور ہے. تو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ جس طرح ہم نے کوآرڈینیشن کی بات کی تھی, بیلنس آؤٹ ہو کی, گرنے کی بات کی تھی, آنکھوں کی, نظر کی بات کی تھی, اس کا نظر سے تعلق نہیں بلکہ ہمارے دماغ سے تعلق تھا, اسی طرح یہ پیشاب کا نکل جانا یا کنٹرول نہ ہونا اپنے نچلے دھڑ کے اوپر, اس کا بھی آپ کے دماغ اور اسپائنل کارڈ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے بنسبت دوسری چیزوں کو آپ رول آؤٹ ضرور کرا لیتے ہیں. میں یہ ساری سٹوری اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ آج کل ہمارے پاس رجحان ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کس چیز کا ڈاکٹر ہے, اور پھر ان کو خود ہی ڈائگنوز کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ ہے تو یہ یورولوجی کا مسئلہ ہے تو میں یورولوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہوں. تو تھوڑا سا لوگوں کو ایکسپلین کیجئے کہ پہلے وہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ یا جنرل فزیشین کے پاس جا کے پہلے ڈائگنوز کرا لیں مسئلہ کا ہے, اور پھر ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں کیونکہ یہ نیورو کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اب زیادہ تر پیشنٹ وہی دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا مسئلہ ہے تو پیشاب والا ڈاکٹر ہی دیکھے گا. میں کہتا ہوں ہر پیشاب کا نکلنا یا کنٹرول میں رہنا یہ یورولوجسٹ کا کام نہیں ہے. اب یورینری سنٹرز ہے ہماری باڈی میں, اسپائنل کارڈ میں بھی ہے اور برین میں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں گوگل والے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں یا آن لائن چیک اپ کرتے رہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ مریض کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے نا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. بالکل. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے, وہی شروع والی آپ کی بات ہے کہ نسیں نکل رہی یا نروز نکل رہی اور کوآرڈینیشن بالکل پتہ چل رہا ہے. اب اگر ایک پیشنٹ میرے پاس آ گئے اور اس کا پیشاب کہہ رہے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کو میں چیک کروں گا, مجھے ڈائریکٹ پتہ چل جائے گا معائنے سے, ٹیسٹ کے بغیر ہی معائنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ اس کے پرائمری بلیڈر کا کوئی مسئلہ ہے, پروسٹیٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, یا یورینری ٹریکٹ کا کوئی مسئلہ ہے, یا اس کے کمر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, یا اس کے دماغ میں مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ مسئلہ ہے کہاں پہ, اسی جگہ کو پھر ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور اسی جگہ کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم حل کریں گے تو تبھی اس کے پیشاب کا مسئلہ حل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ روزانہ یورولوجسٹ کی طرف جائے, یا ہاں ہم یہ کرتے ہیں. اب اگر جس طرح پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کو ہم کارڈا ایکوائنا سنڈروم کہتے ہیں. کارڈا ایکوائنا سنڈروم یہی ہوتا ہے کہ ڈسک نکل جاتا ہے, وہ تیکل سیک کو کمپریس کر رہا ہوتا ہے, ٹائملی وہ ٹریٹ نہیں کرتے تو اس کو فٹ ڈراپ ہو جاتے ہیں اور پیشاب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. تو ہمارے حد تک ہم یہ کام ہے کہ ہم اس کا ڈسک نکال لیتے, پھر پیشنٹ کو ٹائم دیتے ہیں ریکوری کا. وہ اکثر اس کا بلیڈر فنکشن جو ہے وہ اگر خوش قسمت ہے تو واپس آ جاتے, اگر نہیں آتے پھر ہم اس کو یورولوجسٹ کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ ابھی اگر آپ نے اس میں مزید کچھ کر سکتے وہ آپ کر لیں. اسی طرح جو شروع میں ہم نے برین ٹیومر والی بات کی تھی, اگر فرنٹل لوب والی سائڈ پہ ٹیومر ہے تو اس میں بھی پیشنٹ اکثر پریزنٹ کر جاتا ہے یورینری انکانٹیننس کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ اس کا پیشاب کنٹرول میں نہیں رہتا. اور جو ایپیلیپسی ہم نے ڈسکس کی, مرگی کے جھٹکے, کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے پیشاب نکل جاتا ہے. اب اگر ہم پراپر ہسٹری لیں گے تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب اگر ایک پیشنٹ آ جاتا ہے کہ ہر وقت مجھے پیشاب نکل رہا ہے تو اٹس ناٹ بیکاز آف فٹس, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اسی طرح ہو جاتا ہے, باقی مجھے پیشاب کا پتہ چلتا ہے کہ پیشاب آیا ہوا ہے, مجھے صحیح پتہ چلتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایپیسوڈک اسی طرح ہو جاتا ہے کہ نکل جاتا ہے, اٹس موسٹ لائکلی بیکاز آف ایپیلیپسی. ٹھیک ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی کامن چیز ہے کہ رسٹ میں بہت لوگوں کے درد ہوتا ہے، کیونکہ پہلے تو ٹائپ رائٹر کا زمانہ تھا، اب کمپیوٹرز کا زمانہ ہے، یا فون کے اوپر بھی ٹائپ کرتے رہتے ہیں، اور اس موومنٹ سے یہاں پہ انہیں ایک نس جو ہے وہ دب جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، جیسے ہم کارپل ٹنل سنڈروم بھی کرتے ہیں. تو لوگ جو ہے اس کو ریلیز کراتے ہوئے بھی بڑا ڈرتے ہیں، طرح طرح کے اور حربے بام شام لگاتے رہتے ہیں. تو یہ کارپل ٹنل سنڈروم کی جو سرجری ہے وہ کتنی انویزو ہے، کتنی جلدی آرام آ جاتا ہے، اور کتنی لیس پینفل اور لیس جو ہے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، وہ ایکسپلین کر دیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت رجحان ہے کہ گھبرانا ہے، چیز کو کرانا نہیں ہے اور اسی سے سفر کرتے رہنا. جو ڈر گئے وہ مر گئے، وہی بات صحیح بات ہے. چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، ہاں میکسیمم 15 منٹس کا ہوتا ہے. مریض کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جسٹ ایک ٹیکہ لگانا ہے، اس ٹیکے کا ہی آپ کو درد ہوگا، باقی نہیں ہوگا. لوکل یہاں پہ ایک لوکل انجیکشن ہم لگاتے ہیں، یہ والی ایریا ہم سن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا کٹ دیتے، اس میں ہم پھر اکثر 2 یا 3 سٹیچز لگاتے ہیں، اور یہاں پہ نیچے یہاں پہ ٹنل جا رہا ہے، ٹھیک ہے. کارپل ٹنل اس کو کہتے ہیں، اور اس میں میڈین نرو جا رہا ہوتا ہے. اس میڈین نرو کا کام جو ہے، جب یہ پریس ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں کہتے ہیں کہ ہاتھ بھاری ہو جاتا ہے. موبائل پکڑ کے 1 منٹ سے زیادہ بات بندہ کر رہا ہوتا ہے تو ہاتھ سن ہو جاتا ہے، اور جلدی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور رات کو بالکل بے جان ہوتا ہے. پھر میں شیک کرتی ہوں اور پیشنٹ اکثر آتا ہے، اس کے بعد سے تھوڑا سا اس میں جان آ جاتا ہے. تو یہ اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. 10-15 منٹ کا آپریشن ہوتے ہیں، 3 ٹانکے یا 2 ہم لگاتے ہیں اسٹیچز. 8 دن بعد وہ کھول لیتے ہیں، اور مریض کو تو ہم اسی وقت آپریشن تھیٹر سے ہی ڈائریکٹ چھٹی دے کے کہتے ہیں کہ گھر جائے. تو خطرناک نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی نہیں کر رہے ہوتے، اسی لیے کہ یہ ہر اس بندے کو ہوتا ہے جس کا استعمال ریسٹ جوائنٹ کا استعمال زیادہ ہو. تو زیادہ تر خواتین جو ہے وہ آٹا گونتتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، کپڑے نے چھوڑتی ہے، تو ان کو زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو گھر میں تو یہ کام کرنے ہی ہے. تو اب اگر وہ یہ آپریشن بھی نہیں کرے گی تو یہ کام پھر کون کرے گا؟ نوکرانی. ہاں، نوکرانی کرے گی. اب اگر ہر بندہ نوکر کو یا نوکرانی کو افورڈ نہیں کر سکے، نہیں بالکل صحیح ہے. نوکرانی کو بھی تو ہو سکتا ہے یہی سارا مسئلہ. ہماری ڈومیسٹک ہیلپ کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ ہماری ہیلپ کو اگر کسی بھی سٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے جو کام کرتا ہے، ہم سب کسی نہ کسی کے نوکر ہیں، ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کسی نہ کسی کی نوکری ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کو بھی جہاں پہ بھی تکلیف ہے، آپ پلیز ضرور ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا کریے، اور وقت کے اوپر ہی اس کا علاج کرا لیا جائے تو وہ کمپلیکیٹ ہونے سے جو ہے بچ جاتی ہے. پھر ہم تھوڑا سا یہ بھی سم اپ کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے کون سے سمٹمز ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کے دماغ میں یا ریڑھ کی ہڈی میں ہو سکتا ہے. اس میں جیسے پہلے بتایا تھا کہ صرف سر میں درد نہیں ہوتا، بلکہ آنکھوں کے مسئلے، دھندلا ہونا، دو نظر آنا، بلیک آ جانا، کالا آ جانا، اس کے سامنے اندھیرا آ جانا، سائڈوں پہ دکھنا بند ہو جانا، چکر کا آنا، بے ہوش ہو جانا، کانوں میں آوازیں سنائی دینا، کانوں کا بند ہونا، بیچ میں بیلنس آؤٹ ہو جانا، بالکل اپنا بیلنس کھو کے جو ہے آپ کی چال بھی عجیب سی ہو رہی ہے، پھر آپ گر بھی رہے ہیں بار بار. یہ سارے سمٹمز انکلوڈنگ یہ کہ آپ کا پیشاب کا نکل جانا، آپ کی مرگی والے جو سمٹمز تھے کہ کسی ایک ہاتھ میں موومنٹ شروع ہو گئی، اور یا آپ کو جھٹکا سا لگنا شروع ہو گیا، یا اگر بچے ہیں اسپیشلی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنتے سنتے بالکل غائب ہو گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بلینک فیس ہے، تو ان سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرانا ہے. اور پیروں کا سن ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ ایک نیورولوجسٹ کے پاس جائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عالمگیر آپ کے آنے کا، اور شکریہ آپ لوگوں نے سب نے پروگرام آج کا دیکھا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو بس یہ یاد رکھیے کہ آپ کی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا برین اور آپ کا اسپائنل کارڈ کوآرڈینیشن میں رہے، اور آپ کے ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب ادارے، سب عوام مل کے جو ہے اس کے اندر رہیں، اور ایک اچھی نیت رکھیں اپنے ملک کے لیے، اور اپنے اپنے حصے کا کام کریں. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.